135 बिलियन रुपीस सोल्ड, 135 अरब रुपए बेच दी। विद दैट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अब पाकिस्तान हुकूमत की ना रही। जो ऑक्शन थी वो लाइव थी, टेलीवाइज थी, रीप्लेड अगेन एंड अगेन। न्यूज़ चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे बार बार ये वीडियो दिखाई जा रही थी। 135 बिलियन, 135 अरब, 75% स्टेक, 75% हिस्सेस। एक कंसोर्टियम लेड बाय आरिफ हबीब ग्रुप विंस। जो गैवल है वो गिरा दिया गया। ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं लग रही थी, पाकिस्तानियों को ऐसे लग रहा था कि हमारा स्टेट गिव अप कर रहा है, लाइव टेलीविजन के ऊपर गिव अप कर रहा है और किसी किस्म की बहस भी नहीं की जा रही। और जो रिएक्शन था इसका, अवाम का रिएक्शन, वो इमीडिएट था और इमोशनल था। शॉक, एंगर, डिसबिलीफ। कौमी विरासत सस्ती बेच दी। ऐसे कैसे हो सकता है कि पीआईए की इतनी कम कीमत हो? ऐसे कैसे हो सकता है कि डेकेड्स ऑफ हिस्ट्री, रूट्स, सिंबलिज्म और वो जो प्राइड है पाकिस्तानियों की पीआईए में, उसका नंबर इतना छोटा हो कि हमारे इमोशन को सेटिस्फाई भी नहीं कर सके? इससे पहले कि हम ये बहस करें कि ये बार्गेन था या ब्लंडर था, एक अनकंफर्टेबल स्टेप लेना पड़ेगा हमें। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले टीवी के ऊपर बड़े एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हर किस्म का आदमी इस पे बहस कर चुका है। अवाम ने इस पे कोई बात नहीं की। हम आपसे अवामी बात करने लगे हैं। हमें जो लोग हैं, अवाम पाकिस्तान, इमोशनली अटैच्ड टू पीआईए, सबसे पहले तो हमें ये जो बहस है ये सेंटिमेंट के साथ नहीं, स्ट्रक्चर से करने की ज़रूरत है। असल सवाल ये नहीं है कि पीआईए को क्या सस्ता बेचा गया। असल सवाल इसके अंदर ये है कि क्या जिस पीआईए को हम रो रहे हैं, क्या वो पीआईए उस वक्त जब उसको बेचा जा रहा था वो एग्जिस्ट करती भी थी या नहीं करती थी? मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुश आमदीद। पीआईए का स्टार्ट एक स्टेट बर्डन के तौर पे नहीं हुआ था। पीआईए का स्टार्ट हुआ था एक स्टेटमेंट ऑफ कैपेबिलिटी से। शुरू के डेकेड्स के अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ये रिप्रेजेंट करती थी उस मुल्क को जिसके लोग भी ये समझते थे, जिसकी हुकूमत भी ये समझती थी कि हम ग्लोबली कम्पीट कर सकते हैं। पीआईए वॉज द अर्लीस्ट जेट ऑपरेटर इन एशिया, यानी उन चंद एयरलाइंस के अंदर थी जिसने जेट ऑपरेशन स्टार्ट किए एशिया के अंदर। पीआईए के अंदर डिसिप्लिन को माना जाता था। पीआईए की जो ट्रेनिंग थी, जो ऑपरेशनल कॉन्फिडेंस था, उस पे रश किया जाता था। लोग उसकी मिसालें दिया करते थे। पाकिस्तानियों के लिए पीआईए कोई लोकल नेशनल एयरलाइन नहीं थी, एक इंटरनेशनल एयरलाइन थी जो पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लेके फिरती थी। ये जो कॉन्फिडेंस था, ये स्लोगन से प्रोड्यूस नहीं किया गया था, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। ये परफॉर्मेंस की वजह से पीआईए के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक फैक्ट ऐसा है जो हमारी इमेजिनेशन के अंदर फंसा हुआ है, एंड इट इज़ मोर देन नॉस्टैल्जिक मेमोरी। जब एमिरेट्स एयरलाइन लॉन्च की जा रही थी 1985 के अंदर, तो इट डिड नॉट इमर्ज फुली फॉर्म्ड। एयरक्राफ्ट जो हैं, जहाज़ पीआईए ने लीज करके दिए एमिरेट्स को, पायलट्स, इंजीनियर्स और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस भी पीआईए का था एमिरेट्स को स्टार्ट करने के पीछे। ये कोई फोकलॉर नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये रिकॉर्डेड एविएशन हिस्ट्री है। और पाकिस्तान के लिए ये एक सिंबॉलिक बात भी है, पाकिस्तानियों के लिए भी एक सिंबॉलिक बात है। हम दुनिया से सीख नहीं रहे थे, बल्कि हम दुनिया को सिखा रहे थे। ये जो याददाश्त है पीआईए की, पुरानी याददाश्त, ये इंस्टीट्यूशन के डिके से ज़्यादा मजबूत है और हमारी मेमोरीज़ के अंदर इंटरेस्ट है। एक ऐसी एयरलाइन जो दूसरों को ट्रेन किया करती थी, ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने आप को ट्रेन करना बंद कर दिया? जो फॉल है पीआईए का, वो अचानक नहीं था, वो एक्सीडेंटल भी नहीं था। इट अनफोल्डेड ओवर डेकेड्स, और उसको शेप किया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने पाकिस्तान के अंदर, इंस्टीट्यूशनल मिसयूज़ ने, और अवॉइडेंस ऑफ हार्ड डिसीशंस, मुश्किल फैसले किए नहीं, और हम इसी तरह चलाते रहे जिस तरह से चीज़ें चल रही थी। पहला स्टेप जो था पीआईए की मुसीबत का, वो 1990 की दहाई में शुरू हो गया था, और वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत आ रही थी, एक हुकूमत जा रही थी। कभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती थी, कभी पीएमएल-एन की हुकूमत होती थी। प्राइम मिनिस्टर आते थे, जाते थे, रीइंस्टेट होती थी गवर्नमेंट, उसके बाद गवर्नमेंट को फारिग कर दिया जाता था। ये जो पीआईए के अंदर हम रोना रोते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं पीआईए में, जो लेबर यूनियंस थी उनको पावर सेंटर बना दिया गया। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इस एयरलाइन को, पीआईए को, एक स्पेस ऑफ पेट्रनेज रादर देन परफॉर्मेंस समझना शुरू कर दिया। अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो पॉलिटिकल होना शुरू हो गई और एविएशन कॉम्पिटेंस को पीछे डाल दिया गया। हायरिंग जो है वो, उसकी कोई ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन थी नहीं। जो मैनेजमेंट की अथॉरिटी थी वो कमज़ोर होती गई, और परफॉर्मेंस जो है वो अब इलेक्शंस के साथ जुड़ी हुई थी। और जो रिफॉर्म का प्रोसेस था
اس کو ہر حکومت ڈیلے کر دیتی تھی اور بندے جو ہیں وہ پی آئی اے کے اندر ہائر کرنا شروع کر دیتی تھی. ایٹ سم پوائنٹ پی آئی اے کی تاریخ میں پی آئی اے کے اندر کام کرنے والے لوگوں کے جابس کو پروٹیکٹ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا اور ایئر لائن کو پروٹیکٹ کرنا بیک سیٹ پہ چلا گیا. کسی بھی وقت 1990 سے لے کے جب اس ایئر لائن کو آکشن کیا گیا کسی بھی حکومت کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی, اتنا کریج نہیں تھا کہ وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتی کہ ایئر لائن کو بچانا ڈیفرنٹ ہے اور اس کے اندر کام کرنے والے جابس کو بچانا ایک بالکل مختلف بات ہے. اور اس سارے گند کے بعد جو ڈس فنکشن تھا پی آئی اے کا اس کو نارملائز کر دیا گیا اور پی آئی اے ایک ایئر لائن کی طرح نہیں چلائی جا رہی تھی جو ایفیشنسی اور سیفٹی کے اوپر چلائی جاتی, بلکہ ایک پروٹیکٹیو انسٹیٹیوشن تھا جس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی جو تھی وہ آپشنل تھی. ایک ایسی ایئر لائن بن گئی پی آئی اے جس کے اندر آپریشنل ڈسپلن ایروڈ ہو گیا اور ڈیمیج جو ہے وہ اسٹرکچرل ہو گیا, کاسمیٹک نہیں رہا. جب 2008 کے بعد مشرف صاحب کی حکومت گئی, پاکستان میں دوبارہ ڈیموکریسی آئی, اس وقت تک آتے آتی پی آئی اے آلریڈی ٹوٹ چکی تھی, بروکن انسٹیٹیوشن تھا. کولیپس ایکچولی اس کا 2008 کے اندر ہی ہو گیا تھا. اس کے بعد جو ہوا وہ ڈسٹرکشن نہیں تھی, اس کے بعد ایکچولی انڈیسیشن تھی. گورنمنٹس نے ایکنالج کیا کہ جی مسئلہ ہے, پی آئی اے کے اندر بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, ریفارم کے اوپر بھی بات کی گئی, پرائیویٹائزیشن کے آئیڈیاز 2008 سے چل رہے ہیں, مگر کنسسٹنٹلی کسی حکومت کے اندر اتنا کریج نہیں تھا کہ وہ یہ کہتی کہ اس کا جو کنٹرول ہے پی آئی اے کا اب یہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اور اس کو بیچ دینا چاہیے. ایک عجیب و غریب بات یہ کہ پی آئی اے کے پاس دو بڑے زبردست ایسٹس ہیں. پہلا ایسٹ جو ہے وہ روزویلٹ ہوٹل ہے نیو یارک کے اندر, ملینز آف ڈالرز کا ہے. دوسرا ایسٹ جو ہے وہ اسکرائب ہوٹل ہے پیرس کے اندر. یہ ایئر لائن کے تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایگزسٹ کر رہے تھے, مگر کبھی بھی ان کو آپریشنل ریکوری کے اندر انٹیگریٹ نہیں کیا گیا. کبھی بھی واضح طور پہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ پی آئی اے کیا ایک ایئر لائن ہے, کیا ایک نیشنل انسٹیٹیوشن ہے, پی آئی اے ایکچولی ہے کیا, یہ ریپرزینٹ کس چیز کو کرتی ہے. اس بات کو سمجھ لیں بڑی اچھی طرح سے کہ پی آئی اے کو جب تک حکومت پاکستان چلاتی رہی 1990s کے بعد, اس کو ریکوری کے لیے نہیں حکومت چلاتی رہی, اس کو اس لیے خود حکومت چلاتی رہی کہ وہ کنفرنٹیشن اوائڈ کر رہے تھے. آخری جو نیل ان دا کافن آف پی آئی اے وہ پی ٹی آئی ایرا جو تھا 2018 کا, اس میں ہوا. 2020 کے اندر کراچی کے اندر ایک ٹریجڈی ہوئی, پی آئی اے کا ایک جہاز کریش ہو گیا اور کریڈیبلٹی جو ایک ایئر لائن کا سب سے بڑا ایسٹ ہوتا ہے وہ رپچر ہو گیا. اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر ایک عجیب و غریب اعلان کیا گیا, وہ یہ کیا گیا کہ پی آئی اے کے اندر جو پائلٹس ہیں, ہنڈریڈز آف پائلٹس, ان کے پاس کویسچنیبل لائسنسز ہیں. اور اس بات نے اس اعتماد کا بھی بیڑا غرق کر گیا جو تھوڑا بہت رہ گیا تھا پی آئی اے کے پاس. یورپین ایئر اسپیس بند کر دی گئی اور پی آئی اے آئسولیٹ ہو گئی انٹرنیشنلی. ایئر لائن اس لیے نہیں ختم ہوتی کہ ان کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں یا ان کے اندر نقصان ہو رہا ہوتا ہے. ایئر لائنز تب ختم ہوتی ہیں جب ریگولیٹر, انشورر اور پیسنجر کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. اس پوائنٹ سے آگے چل کے, یعنی 2020 کے آگے چل کے, پی آئی اے ایک ایسے اسپائرل کے اندر چلا گیا جس کو روکنا انتہائی زیادہ مشکل تھا. انٹرنیشنل ریونیو ظاہر ختم ہو گیا, انشورنس اور لیزنگ کی کاسٹ بڑی تیزی سے بڑھ گئی. ایئر لائن کا جو برانڈ تھا یعنی پی آئی اے کا نام جو ہے اب وہ صرف ایک لائبلٹی بن کے رہ گیا تھا. جس ٹائم پہ یہ ہم نے تصویریں دیکھی آکشن کی 2025 میں, پی آئی اے کے پاس ایک چھوٹی سی آپریشنل کیپیبلٹی رہ گئی, تقریباً 30 ایئر کرافٹس. میسو کیپٹل ریکوائرمنٹس, ایک ایسی ورک فورس پی آئی اے کے اندر کام کرتی ہے جس کے اندر ڈیکیڈز آف پولیٹیکل اکوموڈیشن ہے. ایئر لائن کا جو بزنس ہے وہ دنیا کے اندر ون آف دا موسٹ کیپٹل انٹینسو بزنس ہوتا ہے. ایئر کرافٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈالر ڈومینیٹڈ ہوتے ہیں, فیول کی جو پرائسز ہیں تیزی سے فلکچویٹ کرتی ہیں, سیفٹی کی ٹالرنس جو ہے وہ ایبسولوٹ ہوتی ہے. ایک ڈیزاسٹر, کسی جہاز کا کریش ہونا, جو ڈیمانڈ ہے وہ ایک رات میں ایئر لائن کو کی ختم کر دیتا ہے. اور اس لیے ایئر لائن کو خریدنا, ایئر لائن کا بزنس کرنا بہت آسان نہیں ہے. اس کے بارے میں لوگ بہت سوچ کے جہازوں کے بزنس میں جاتے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے ایک زبردست ایسٹ تھا, لوگ اس کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھے, مگر ایئر لائن کے بزنس کے اندر جو گھستا ہے بہت سوچ سمجھ کے اور بہت ہمت کے ساتھ گھستا ہے. تو اس دفعہ ہوا کیا کہ لوگ تیار ہو گئے پی آئی اے کو خریدنے کے لیے. اس کے اندر کوئی سڈن انویسٹر آپٹمزم نہیں آ گئی تھی. وہ یہ تھا کہ اسٹیٹ نے سرنڈر کر دیا. کیا یہ گیا کہ جو ہسٹوریکل ڈیٹ ہے پی آئی اے کے اوپر, اربوں روپے کی جو ڈیٹ تھی, اس کو ایبزارب کر دیا گیا سیل سے پہلے. لاسز جو ہوئے تھے پی آئی اے کے, ان کو
ایک اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سوشلائز کر دیا گیا، کنٹرول کو ریلنگوش کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ جو ساری صفائی ہے، یعنی پی آئی اے کو ڈرائی کلین کرنے کے بعد جو بڈرز تھے جنہوں نے پیسے بولی لگانی تھی وہ اچانک نمودار ہو گئے۔ کوئی بھی شخص اگر آپ کو یہ کہے سوشل میڈیا پہ کتنا بڑا ایکسپرٹ ہو، ٹی وی کے اوپر کتنا بڑا ایکسپرٹ ہو، اگر وہ یہ بات کر رہا ہے کہ پی آئی اے کی پرائس بالکل ایک چوری کی پرائس تھی، تو ایک سوال اس سے پوچھے گا اگر وہ جواب دے سکے کہ کون ایسا شخص تھا ان لوگوں کے علاوہ جو بڈنگ کے اندر شامل تھے جو اس سے زیادہ پیسے دینے کو تیار تھے، اور اگر کوئی شخص پی آئی اے کے لیے اس سے زیادہ پیسے دینے کو تیار تھا تو وہ بڈنگ کے اندر شامل کیوں نہیں ہوا؟ جو آکشن ہوئی جس کو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا وہ ٹیکنیکل تھی، سمبولک نہیں تھی۔ جو وننگ کنسورٹیم تھا اس کے اندر اٹ واز لیڈ بائی عارف حبیب گروپ، کراچی کا گروپ ہے، اور اس کے اندر ڈائیورسیفائڈ پاکستانی بزنسز تھے، بڑے بڑے پاکستانی بزنس مین تھے۔ فاطمہ گروپ جو فرٹیلائزر کا ایک بہت بڑا پلانٹ چلاتے ہیں، سٹی اسکول گروپ جو ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز چلاتے ہیں، لیک سٹی ہولڈنگز اگین ایک ریئل اسٹیٹ گروپ پاکستان کا، اور ان کے اگینسٹ لکی سیمنٹ جو اگین پاکستان کا ایک بہت بڑا بزنس گروپ ہے، اس نے پارٹیسپیٹ کیا اور انہوں نے کمپیٹیٹیولی بڈ کیا پی آئی اے کے لیے۔ ایئر بلو کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ شامل ہوگی آکشن کے اندر، اس کے علاوہ فوجی فاؤنڈیشن نے شروع میں وہ آکشن کا حصہ تھی، بعد میں وہ پیچھے ہٹ گئے، اب کہتے ہیں کہ وہ ایونچولی وننگ کنسورٹیم کو جوائن کر رہے ہیں۔ یہ نام جو آپ کے سامنے لیے گئے یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں دا ریئل انٹینٹ آف بائنگ پی آئی اے۔ کوئی رومانٹک ریسکیو نہیں تھا، یہ سیریس بزنس مین ہے، ان کا کام ایک بزنس کو چلانا ہے، پروفٹیبلی چلانا۔ یہ ایک کیلکولیٹڈ فائنینشیل بیٹ تھی جو اس بزنس کنسورٹیم نے لی ایک ایسے انسٹیٹیوشن کے اوپر جس کو ڈیکیڈ سے برباد کیا جا رہا تھا۔ دیکھیے 135 ارب روپے، 135 بلین کا جو فگر ہے، اس سے آؤٹریج اس لیے ہوئی، اتنے زیادہ جذباتی ہم اس لیے ہو گئے کیونکہ ہم اس کو اپنی یادداشت میموری سے کمپیئر کر رہے تھے، آج کی ریئلٹی ہم نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس سیل کے اندر یہ جو کی گئی پی آئی اے کی، پی آئی اے کے جو اوورسیز ایسٹس ہیں، جو پراپرٹیز تھیں، وہ اس سیل کی پرائس کے اندر شامل نہیں تھی۔ اس کے اندر جو نیشنل نوسٹیلجیا ہے ہم لوگوں کا، پاکستانیوں کا، وہ بھی ویسے اس پرائز کے اندر شامل نہیں تھا۔ یہ 135 ارب 135 بلین انکلوڈز این آپریٹنگ ایئر لائن جس کے اندر کسی قسم کی لیگیسی بچی نہیں تھی۔ انفیکٹ اس کے اندر جو لیگیسی تھی اس کو لیگیسی ڈیٹ سمجھا جا سکتا ہے۔ جو پبلک ہے، ہم لوگ، ہم پی آئی اے کی وہ پرائز لگاتے ہیں جو پی آئی اے ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ جن بائرز نے یہ پی آئی اے لی انہوں نے وہ قیمت ادا کی جو قیمت پی آئی اے کی آج ہونی چاہیے تھی۔ ایک یوزفل کمپیریزن آپ کو یہاں پہ بتا دیتے ہیں ایئر انڈیا کے ساتھ۔ ٹاٹا گروپ جو انڈیا کا بہت بڑا گروپ ہے، اس نے ایکوائر کیا ایئر انڈیا کو، اگین لیگیسی ایئر لائن، نیشنل فلیگ کیریئر۔ جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ انسٹنٹ ٹرانسفارمیشن کی تھی لوگوں کی جو انڈیا میں رہتے تھے، اور ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ ایک دن کے اندر اب یہ پرائیویٹائز ہو گئی ہے، بہترین ہو جائے گی۔ ذرا سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں، ان ریئلسٹک ویوز ہوتے ہیں ہمارے۔ کمپلینز جو ہیں وہ آج بھی کی جا رہی ہیں ایئر انڈیا کے بارے میں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ کلچرل ہیبٹس جو ہیں وہ لنگر آن کرتی ہیں، اور ٹرن اراؤنڈ جو ہوتے ہیں ایئر لائنس کے بہت ہی آہستہ ہوتے ہیں۔ پرائیویٹائزیشن سے صرف اونرشپ تبدیل ہوتی ہے، انسٹنٹلی انسٹیٹیوشنس کی سٹوری کو ری رائٹ نہیں کر دیا جاتا۔ دیکھیے فیوچر ڈیمانڈ اور پاکستان کے اندر جو لینڈسکیپ ہے اس کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ڈیمانڈ جو ہے وہ ہیڈ لائنس کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتی۔ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے تقریباً 25-26 کروڑ لوگ ہیں ہم، ہمارا جو باہر ڈائسپورا رہتا ہے، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، بہت بڑے ہیں، موبائل بھی ہیں، پیسے والے بھی ہیں، اور ایموشنلی اینکرڈ ہے اپنے ملک کے ساتھ، بہت زیادہ آتے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ریلیجس ٹریول بھی ہے، عمرہ حج کی بہت ساری فلائٹس ہوتی ہیں۔ ڈومیسٹک ایویشن ہمارے یہاں بالکل ہی کم ہے، جتنی تعداد ہے اس ملک کے اندر لوگوں کی اس حساب سے فلائٹس کم چلتی ہیں۔ کچھ لینڈنگ رائٹس ہیں پی آئی اے کے پاس، اس پہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، اور ان لینڈنگ رائٹس کو ریکریٹ کرنا انتہائی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، ایکسپینسو بھی ہے۔ برانڈ ریکگنیشن ہے، ایون دو کہ پی آئی اے کا برانڈ اچھی طرح نہیں ریکگنائز کیا جاتا، سٹل پی آئی اے کے برانڈ کو پاکستان سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، اس کو ریپیئر کیا جا سکتا ہے۔ ویسے جو بائرز ہیں پی آئی اے کے، آئی ایم شیور کہ وہ کسی پرائڈ کے لیے پیسے نہیں دے رہے تھے، کسی نوسٹیلجیا کے پیسے نہیں دے رہے تھے، صرف انہوں نے پیسے اس لیے دیے پی آئی اے کے کہ اس کے اندر ایک فیوچر انیویٹیبلٹی ہے۔ جو
اسٹرکچر ہے ڈیل کا، اگر آپ اس کو کاروباری طور پہ دیکھیں تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے لاجک کو. 75% جو پی آئی اے کے حصص ہیں امیڈیٹلی بیچ دیے گئے 135 بلین. گورنمنٹ کے پاس 25% رہ گئے مائنورٹی اسٹیک. اور یہ بھی بات ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں اگر جو وننگ کنسورٹیم ہے وہ حکومت کے پورے شیئر لینا چاہے تو اس کے پاس آپشن ہے. رسک کو سیکوینس کر دیا گیا، ڈینائی نہیں کیا گیا. پولیٹیکل ایکسپوجر ریڈیوس کر دیا گیا، مگر ٹوٹلی اس وقت جو آکشن کے بعد پی آئی اے کا سٹرکچر ہے اس میں پولیٹکس کو ٹوٹلی ایلیمینیٹ نہیں کیا گیا. سو ابھی تک اگر آپ نے اس ویڈیو کو سن لی ہے تو آئیے اس پہلے سوال کا جواب دے دیتے ہیں کہ کیا پی آئی اے کو سستا بیچا گیا؟ ایموشنلی، جذبات سے اگر آپ پوچھیں تو ہمیشہ، آج بھی اور ہمیشہ پی آئی اے کو سستا بیچا گیا. کوئی بھی ایسا نمبر نہیں ہے، چاہے 1000 ارب 1000 بلین کا بھی بیچا جاتا پی آئی اے کو تو ہمیں وہ سیٹسفائی کر دیتا کہ پی آئی اے کی قیمت ہونی کیا چاہیے، کیونکہ پی آئی اے ایک عجیب و غریب چیز سمبلائز کرتی ہے ہمارے ذہن کے اندر. مگر ذرا ایموشن سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، یہ کاروباری اور بزنس کی بات ہے. کمرشلی جو چیز موجود تھی پی آئی اے کے اندر، پی آئی اے کی بیلنس شیٹ کے اوپر، پی آئی اے کے آپریشنل سٹرکچر کے اندر، جب پی آئی اے کو بیچا گیا تو شاید اس کی جتنی قیمت ہونی چاہیے تھی اس سے زیادہ ادا کی گئی. پی آئی اے واز ناٹ انڈر ویلیوڈ ایٹ دا مومنٹ آف سیل. پی آئی اے کو جب بیچا گیا تو وہ انڈر ویلیوڈ نہیں تھی، وہ ڈی ویلیو ہو رہی تھی ڈیکیڈ سے. یہ جو آکشن تھی اٹ ڈڈ ناٹ اینڈ اے گلوریس انسٹیٹیوشن. اس نے صرف اس بات کا اینڈ کیا کہ ہم نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا کہ ایک انسٹیٹیوشن ایک عرصے سے ٹوٹا ہوا تھا. اس کے بعد ہوتا کہ یہ ڈیپینڈ اس بات پہ نہیں کرے گا کہ قیمت کتنی ادا کی. اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فائنلی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایئر لائن کو ایک ایئر لائن کی طرح چلانا چاہیے، ایک پولیٹیکل شیلٹر کی طرح نہیں چلانا چاہیے، ایک ویلفیئر اسکیم کی طرح نہیں چلانا چاہیے، اور ایک ایسا سمبل نہیں بنا دینا چاہیے وچ از امیون ٹو اکاؤنٹیبلٹی. کیونکہ اگر یہ جو لیسن ہے پی آئی اے کا، اس کو آئندہ بھی اگنور کیا پولیٹیکل حکومت نے اور ہم نے رونا پٹنا ڈالا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو بیچے جانے پہ، تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ جو پرائس ہے اس کے بعد ڈیبیٹ ختم ہو جائے گی، انسٹیٹیوشنز غائب ہو جائیں گے اور ہم ان کی ایبسنس کے اوپر رویا کریں گے. آل دا بیسٹ ٹو دا نیو اونرز آف پی آئی اے. اس کو ایسے چلائیں کہ ہم فخر سے دوبارہ کہہ سکیں گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. بہت شکریہ.